बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो टॉपिक हमारा ज़ेर बहस रहेगा वो है पारा चिनार का मसला। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, लेकिन चूँकि जो हालात है वो दोबारा संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं, तो मैं इसलिए दोबारा इसी के ऊपर बात करूँगा। जो रिसेंटली वाक़यात रुनमा हो रहे हैं हर रोज़, जैसे कि आप जानते हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई ख़बर आपको मिलती है सोशल मीडिया के ऊपर या न्यूज़ चैनल के ऊपर कि किसी गाड़ी के ऊपर हमला हो जाता है, फायरिंग होती है, कोई ना कोई लोग जो है वो शहीद हो जाता है या शहीद हो जाते हैं लोग या ज़ख्मी हो जाते हैं। ये सिलसिला कुछ अरसे से चलता आ रहा है। जिस तरह पहले एक वाक़या होता है, पेशावर से गाड़ी आती है, उसके ऊपर हमला होता है, उसमें एक कीमती जान जो है वो ज़ाया हो जाती है। कुछ दिनों बाद एक कन्वॉय जाती है पारा चिनार की तरफ, उसके ऊपर अटैक होता है, उसमें 4-5 कीमती जानें ज़ाया हो जाती है, लोग शहीद हो जाते हैं। और फिर एक लड़ाई शुरू हो जाती है और उसके बाद सीज़ फायर हो जाता है। लेकिन दोबारा से एक नया मसला सर उठा रहे हैं कि पारा चिनार से जो लोग गाड़ियाँ आती हैं मुल्क के बाकी शहरों की तरफ या मुल्क के बाकी शहरों से पारा चिनार की तरफ जो गाड़ियाँ जाती हैं, उनकी ऊपर एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जो हकील है वो शुरू हो चुका है, उनके ऊपर फायरिंग होती है। अभी 2-3 दिन पहले एक गाड़ी के ऊपर हमला होता है हंगू के करीब, जिसमें 2 कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। और आज एक बार फिर एक गाड़ी के ऊपर हमला होता है, एक शख्स ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं होता। अब इन तमाम वाक़यात, जो भी वाक़यात रुनमा होते हैं, हम थोड़ा सा जो हुकूमत है, हुकूमत की जो किरदार है, रियासत है, रियासती इदारों का किरदार है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या जो लोग चाहे वो अहली सुन्नत की हो या अहली तशय्युअ की हो, क्या जो अमन है ये उनका हक नहीं है या ये उनकी ज़रूरत नहीं है, या जो लोगों की जान और माल की हिफाजत है ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी नहीं है। कौन बचाएगा इनको? ये जो लोग मुसाफिर लोग होते हैं, पारा चिनार से बाहर जाते हैं या बाहर से पारा चिनार की तरफ जाते हैं, ये कि खुशी की वजह से नहीं होते, या कोई मुसाफिर होते हैं, इनमें बीमार होते हैं, बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं, बूढ़े होते हैं, तो ये मजबूरी की वजह से ये सफ़र करते हैं। लेकिन अपना मुल्क है, अपने मुल्क में अगर आज़ादाना तौर पर वो मूवमेंट नहीं कर सकते, तो फिर कैसे हम इसको ये कह सकते हैं कि हम किसी एक आज़ाद और एक मजबूत मुल्क के बाशिंदे हैं? क्योंकि एक सिक्योरिटी इदारों की ज़िम्मेदारी है, उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। आप तारीख उठा लें, किसी भी वाक़े का जो अनासिर मुलविस होते हैं, कभी उन अनासिर को पकड़ा जाता है, कभी उनको सज़ा दी जाती है। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर इश्तियाल अंगेज़ी फैलाते हैं, जो तौहीन करते हैं, कभी उनको पकड़ा जाता है। हालांकि उनको पकड़ना बिल्कुल सबसे आसान होता है, क्योंकि वो लोग आपके सामने हैं, आप क्यों नहीं उनको पकड़ते हैं? इसका क्या मतलब समझा जाए? आप तो इसका मतलब ये है कि वो जो लोग जो भी काम करते हैं, जो भी दहशतगर्दी करते हैं, शर फैलाते हैं, अमन को ख़राब करते हैं, तो आप तो उनके साथ मिले हुए। इसका तो यही मकसद निकाला जा सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिस कत्ल का कातिल मालूम ना हो, तो उसका जो कातिल है वो तो रियासत होती है, तो फिर तो ये बात रियासत पे आयद होती है, रियासत इसकी ज़िम्मेदार होती है। खैर, ये अभी की बात नहीं है, ये 1970 से 1970 से लेकर अभी तक ये मसाइल चलते आ रहे। पारा चिनार में या जो कुरुम है, आज डिस्ट्रिक्ट कुरुम है, लेकिन आपको किसी भी मसले में आपको रियासत का जो पॉजिटिव किरदार है वो कभी भी आपको नज़र नहीं आएगा। वो जो भी है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं, जो भी है, उसके ऊपर मैं डिटेल में बात किसी और टाइम पे करूँगा। लेकिन एक बात जो पारा चिनार के शिया सुन्नी लोगों से मैं मुखातिब हूँ, एक बात आपको मैं क्लियर करके बता दूँ।
یہ بات میری آپ لکھ لیں، یہ میری ویڈیو آپ سیو کر لیں۔ اگر آپ اس حل کے لیے ریاست کی طرف دیکھتے ہیں، ریاستی اداروں کی طرف دیکھتے ہیں، تو آپ اس کو بھول جائیں۔ آپ کو کبھی بھی حل نہیں ملے گا، آپ کبھی بھی امن کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ میری بات ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں۔ لیکن اگر آپ کو ریاستی ادارے اگر آپ کو حل نہیں نکال کے دیتے ہیں، تو پھر یہ حل کس کے پاس؟ یہ حل آپ کے پاس ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ دیکھیے، میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ یہ شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھیں گے، آپ کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ بھئی یہ شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے، آپ کسی اور کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آپ تھوڑی سی بھی تاریخ پڑھ لیں، یہ جو ایشوز ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور کب سٹارٹ ہوتا ہے۔ جب ضرورت پڑ جاتی ہے، جب انٹرسٹ ہوتا ہے، تو ان کو شروع کروایا جاتا ہے، سٹارٹ کروایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ ایک چیز کنفرم کر لیں کہ یہ شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے۔ یہ اگر یہ شیعہ سنی کی لڑائی ہوتی تو وزیرستان میں تو شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے۔ یہ وہاں پر کیوں ہوتا رہا؟ وہاں کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہوتے؟ ساؤتھ وزیرستان ہے، نارتھ وزیرستان ہے، باجوڑ ہے، باقی جتنے بھی ٹرائبل بیلٹ ہیں، وہاں پر یہ ایشوز نہیں ہیں۔ تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ شیعہ سنی سے باہر نکلا ہے۔ یہ جو ٹیکہ آپ لوگوں نے لیا ہوا ہے، یہ جو ٹیکہ یہ چھوڑ دیا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، باقی شیعہ سنی کی جو لیڈرشپ ہے، سب سے پہلے آپ یکجا ہو کے ایک جگہ ہو کر، کیونکہ یہ حل صرف اور صرف آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور ایک ساتھ یکجا ہو کر آپ کو ریاست کو ایک پیغام دینا پڑے گا، ریاستی اداروں کو ایک پیغام دینا پڑے گا کہ دیکھیں، یہاں پر کہیں پہ بھی اگر اہل تشیع کی گاڑی کے اوپر یا اہل سنت کی گاڑی کے اوپر کوئی بھی فائرنگ ہوتی ہے، کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر آپ سیکیورٹی دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں دے سکتے تو آپ یہاں سے نکل جائے۔ آپ کا کیا کر رہا ہے پھر یہاں پر؟ آپ سیکیورٹی بھی نہیں دیتے تو آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کو ایک واضح پیغام دیں۔ سب سے پہلے تو یہ کام آپ کو کرنا چاہیے کہ ان کے کانوں تک کی بات پہنچے کہ بھائی آپ ایک ہیں۔ جب تک آپ ایک نہیں ہوتے، حل آپ کے پاس ہے، حل کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جن کے پاس حل ہے وہ حل آپ کو کبھی بھی نکال کے نہیں دیں گے۔ نہیں ہے تو آپ اپنی تاریخ اٹھا لیں۔ آپ دھوکے میں ہیں، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو آپ مروا رہے ہیں، بے گناہ بچوں کو، خواتین کو آپ مروا رہے ہیں، غریب لوگوں کو مروا رہے ہیں۔ خاص کر غریب زیادہ مرتے ہیں، جو جن کے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ لوگ نہیں مرتے، نہ وہ سامنے آتے ہیں۔ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، قرم کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ شیعہ ہے وہ سنی ہے، جو آپ کے مشران ہیں، انگریز کے بنائے ہوئے ہیں، جو انگریز کا نظام تھا، جنہوں نے بیوروکریسی کی خدمت کے لیے وہ ایک نظام بنایا کہ یہ لوگ جا کے جو افسر شاہی ہیں، افسر ہیں، ان کی خدمت کرے، ان کی جوتی پالش کرے، ان کی مالش کرے، اور ان کے بدلے ان کو کیا ملتا ہے؟ کوئی شاورز مل جاتی ہیں، کوئی ایک تفی مل جاتی ہے، یا کوئی ایک چائے کا کپ مل جاتا ہوگا، یا تو تھوڑا سا کھانا ملتا ہوگا، یا 2-5 پیسے ان کے جیب میں جاتے ہوں گے۔ یہ وہی انگریز کا نظام ہے، اس سے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ آپ ان تمام مشران کو جو ریاستی اداروں کے دفتروں میں بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، جو صاف کرتے ہیں، جو جی کرتے ہیں، جو ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں، یہ سپورٹس کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، ٹورنامنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ انعامات کی تقسیم کے لیے لے کے آتے ہیں۔ آپ کو ان لوگوں کو یہاں سے منع کرنا پڑے گا۔ آپ مت بٹھائیے، امن نہیں لا کے دے سکتے آپ کو۔ جو آپ کی سب سے بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے، سب سے جو بنیادی ہماری جو ضرورت ہے، وہ آپ کو دے نہیں سکتے، وہ ہمیں دے نہیں سکتے، آپ ان کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ ان لوگوں کو آپ منع کریں کہ اگر آپ مشران ہیں تو آپ کو یہ صاف، یہ جی والا چکر، یہ چائے پانی والا چکر آپ کو بند کرنا پڑے گا۔ یہ انگریز کے جو نظام ہے، اس انگریز کے نظام سے نکلنا پڑے گا۔ ان مشران کو ختم کرنا۔ یہ بسیدہ نظام تھا اور ابھی بھی چلتا آ رہا ہے، لیکن مزید یہ نہیں چل سکتا، ادروائز آپ کو کوئی رزلٹ اس کا ملے گا نہیں۔ دوسری چیز،
جو بھی وہاں کے جرگے ہوتے ہیں، اگر جرگوں سے مسائل حل کرنے ہیں تو وہاں پر جو ریاستی ادارے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ اور سب سے جو خطرناک بات ہے، ان لوگوں کو آپ بٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کو حل چاہیے، ان لوگوں کو، جتنی بھی ریاست کے لوگ، ان کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے جرگوں میں بیٹھے۔ اب جرگی کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ ان کو کبھی بھی نہ بٹھائیں، ان کو آپ نہ بٹھائیں۔ آپ جرگی کریں آپس میں بھائیوں کی طرح، جتنی بھی مسائل ہیں ان کی حل کی طرف بڑھے، آپ قربانی دیں۔ اگر ایک طرف سے ایک قدم آگے بڑھایا جاتا ہے تو دوسری طرف سے 5 قدم آگے بڑھائیں۔ آپ امن کی طرف بڑھیں۔ آپ کو یہ مرنے مارنے والا کوئی حل نہیں ہے۔ کوئی بھی نہ شیعہ سنی کو ختم کر سکتا ہے، نہ سنی شیعہ کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کی بیوقوفی، یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ اسی سے باہر نکلیں۔ ایک اور میری سجیشن ہے، میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ شیعہ سنی مل کے ایک ایسا ٹاسک فورس بنائے جس میں اہل تشیع کے اور اہل سنت کے پڑھے لکھے، باشعور، سنجیدہ نوجوانوں، اور وہ اس کام کے لیے ہو کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر اہل تشیع کی طرف سے کوئی بھی اشتعال انگیزی کرتا ہے، کوئی بھی توہین کرتا ہے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہو کہ ایک 24 گھنٹے کے اندر اس بندے کو پکڑ کے اپنے علاقے سے اور سب کے سامنے کڑی سے سزا دی جائے، تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح جرت ہی نہ کرے۔ اسی طرح اس ٹاسک فورس میں جو اہل سنت کے نوجوان ہوں گے، اگر اہل سنت کی طرف سے کوئی بھی اس طرح اشتعال انگیزی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہو کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس بندے کو پکڑے اور سامنے لایا جائے، اور بازار میں سب کے سامنے ایسی کڑی کی کڑی سزا دی جائے کہ لوگوں کے لیے ایک عبرت بنے۔ آپ یہ کام کریں، اور جو حل ہے اس کی طرف خود بڑھے، سرکار کی طرف نہ دیکھیں، اداروں کی طرف نہ دیکھیں۔ حل آپ کا وہاں پر نہیں ہے، حل آپ کا آپ کے پاس ہے، عوام کے پاس ہے، شیعہ کے پاس ہے، سنی کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں۔ اور ان شیعوں اور سنیوں کے پاس بھی نہیں ہے جو ریاستی اداروں کے کارندے ہیں، جو حکومت کے کارندے ہیں، جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے پاس حل نہیں ہے، بلکہ وہی اصل میں مسئلے کو خراب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی پہچان کرے، ان کی نشاندہی کرے، اور ان کو بھی عبرت کا نشانہ خود بنائے، تب پارا چنار میں دیرپا امن پاسبل ہے۔ ادروائز حکومت سے امید کوئی رکھیں گے تو ہمیشہ دھوکے میں رہیں گے، وقت ضائع کریں گے، بے گناہ لوگوں کی جانیں ضائع کریں گے، غریب لوگ مریں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر بات کریں گے اس کے اوپر۔ اللہ حافظ۔